प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया। कोई बता सकता है कि पिछले इतवार कलाम मुकद्दस में से हमने क्या सीखा है? हाँ जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। और कोई? वेरी गुड। हाँ, यहूदी 3 दफा माफ करते थे। मुकद्दस पतरस ने कितनी दफा कहा? 7 मर्तबा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तो इसका मतलब क्या है? जितनी दफा कोई गुनाह करे उसे माफ करें। आमीन, आमीन। ओके, आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी आवाज को सीखने का सिलसिला जारी है। आज खुदावंद के फजल से हम जो इसका 5वां बाब है ये मुकम्मल कर लेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब और इसकी 43वीं आयत से 48वीं आयत तक नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब 43वीं आयत से 48वीं आयत तक खुदा उनकी जिंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अज्र है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आमीन, आमीन। खुदा उनकी जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। 43वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है। तुम सुन चुके हो कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। किसी को याद है ये हवाला? हाँ जी, टेस्ट शुरू हो गया। फिर किसी को हवाला याद हो? ये पुराने अहदनामे में किस हवाले में मौजूद है? नहीं पता? हाँ जी, जेम्स साहब, नहीं पता? ओके, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि हवाला है ही नहीं है तो मिलेगा कहां से? क्या ख्याल है? हवाला है ही नहीं है तो मिलेगा भी नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं। अगर होता तो जरूर आपको इल्म होता। आमीन। अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। शुक्र है कि किसी ने गलत नहीं कह दिया। और मुझे अच्छा लगा है कि आप सबको इस बात का इल्म है और पता है कि यह बाइबल मुकद्दस में नहीं है। हम सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह ने, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने किन की रास्तबाजी का तज़किरा किया है? फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी का जिक्र किया है। उनकी रास्तबाजी ये है, उनकी रास्तबाजी ये है। लेकिन अगर तुम्हारी रास्तबाजी इससे ज्यादा ना हुई तो इसका मतलब क्या है? कि तुम खुदा की बादशाही के लायक नहीं हो। उनकी रास्तबाजी क्या है? वो ये तालीम देते हैं कि अपने पड़ोसी से तो मोहब्बत रख और अपने
دشمن سے کیا رکھ؟ عداوت رکھ. جبکہ بائبل مقدس یہ تعلیم نہیں دیتی. بائبل مقدس اس کے اپوزٹ تعلیم دیتی ہے، جس کو خداوند یسوع مسیح نے بھی بیان کیا ہے. ابھی ہم سیکھیں گے. یہودیوں نے جو فقیہ، فریسی، شرع کے عالم اور ان کے ربی استاد ہیں، انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ اپنے پڑوسی سے کیا رکھو؟ محبت رکھو، لیکن اپنے دشمن سے عداوت رکھو. انہوں نے سمجھ لیں کہ شاید ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن بائبل مقدس میں ایسا بیان نہیں کیا گیا ہے. اب جو یہاں بیان کیا گیا ہے، یسوع مسیح اس بات کو بھی کوئی سراہتے نہیں ہے جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے. جو لکھا ہے اپنے پڑوسی سے کیا رکھ؟ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. اب بائبل مقدس میں ایسا بھی نہیں لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. یہ بھی خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری بات ہے، یہ بائبل مقدس میں تو نہیں، لیکن یہ ربیوں کی اس کتاب میں موجود ہے جو انہوں نے شریعت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کی ہے. اب اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا، تعلیم دیتا ہے، اور ہم سیکھیں گے کہ یہ جو بات کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، یہ بھی بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے. اور نہ ہی اگلی بات موجود ہے دشمن سے عداوت رکھنے کی. بات دراصل کیا ہے جو یسوع مسیح نے بیان بھی کی ہے؟ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 22واں باب بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور احبار کی کتاب، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، احبار کی کتاب اس کا 19واں باب. حیرانی تو ہوئی ہوگی جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں لکھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. 19واں باب اور اس کی 17ویں 18ویں 2 آیات لکھا ہے، تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسائے کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے، بلکہ اپنے ہمسائے سے، کیا لکھا ہے؟ اپنے ہمسائے سے، زور سے بولیں، اپنی مانند محبت رکھنا. اب یہ جو مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 5ویں باب کی جو 43ویں آیت ہے، یہاں کہا گیا ہے کہ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ پڑوسی سے، اپنے پڑوسی سے کیا رکھ؟ محبت رکھ. فرق نظر آیا؟ ہاں، ویری گڈ، شاباش. کہ یہاں کس بات کی کمی چھوڑ دی ہے؟ یہودی یہ تو کہتے تھے کہ پڑوسی سے محبت رکھ، لیکن پوری تعلیم یہ تھی کہ اپنی مانند محبت رکھ. لیکن یہ اس کو اس میں سے نکال کے تشریح کرتے تھے. شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نہ کر سکتے ہیں، لیکن تشریحات مختلف کیا کرتے تھے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ حوالہ دیا ہے کہ جو تمہاری شریعت ہے، جو تمہارا الگ سے تشریح کیا ہوا کلام ہے، یا جسے ہم زبانی شریعت بھی کہتے ہیں، جسے ہم اورل لا بھی کہتے ہیں، ربیوں کی شریعت بھی، ربیوں کی تعلیمات یا ربینک جو ٹیچنگز ہیں یہ بھی کہتے ہیں. سو اس کے مطابق یہ اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ. سو اس لیے اب خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ تو تم کہتے تھے، لیکن میں تمہیں کیا کہتا ہوں، یا پرانے عہد نامے میں تمہیں کیا کہا گیا تھا، یہ تو اب میں تمہیں رہنمائی دیتا اور تمہاری مدد کرتا ہوں. ان کے مطابق، یعنی فقیہوں، فریسیوں، شرع کے عالموں، ربیوں کے مطابق جو پڑوسی ہے وہ صرف یہودی ہے. پڑوسی کون ہے؟ یہودی ہے. جو یہودی نہیں ہے وہ ان کا پڑوسی نہیں ہے. جو پڑوسی ہے وہ صرف اور صرف کون ہو سکتا ہے؟ یہودی ہو سکتا ہے. یعنی ان کی قوم کا بندہ ہو تو وہ کیا ہے؟
पड़ोसी है, लेकिन अगर कौम से उसका ताल्लुक नहीं तो वो पड़ोसी नहीं हो सकता है। इस बिना पर खुदावंद यीशु मसीह आज इनसे हम कलाम हैं, बात कर रहे हैं। बल्कि गैर अक़वाम से तो आपको पता है, मैंने कई दफा बताया है कि ये नफरत करते, अभी भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा था। मुकद्दस यूहन्ना रसूल बयान करते हैं 7वें बाब की 49वीं आयत में, यहूदी आम लोगों की निस्बत ये कहा करते थे, मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं क्या हैं, लानती हैं। उनको क्या कहते थे कि ये क्या है, लानती हैं, इन पर खुदा की कर्स है, इन पर खुदा की लानत है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनको ये सिखाया गया है, तालीम दी गई है कि जो यहूदी नहीं है और जो मूसवी शरीयत पर ईमान नहीं रखता या मूसवी शरीयत के मुताबिक चलता नहीं है, इसकी तालीमात को नहीं सुनता, वो क्या है, वो लानती है। वो क्या है, वो लानती। इसलिए वो सारी अक़वाम को यानी गैर अक़वाम को यही समझते रहे हैं। जबकि पुराने अहदनामे में ऐसी तालीम हमें नहीं मिलती है। खुदा ने कभी ऐसी तालीम इन्हें नहीं दी। खुदा ने कैसी तालीम दी? अहबार की किताब इसका 19वां बाब और इसकी 34वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है। खुदा ने खुद इन्हें सिखाया। बल्कि जो परदेसी का मतलब ही यह था कि कोई भी गैर कौम का तुम्हारे दरमियान आए, जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता हो उसे देसी की मानिंद समझना, यानी अपने लोगों की मानिंद उन्हें समझना, बल्कि तू उससे अपनी मानिंद मोहब्बत करना। आमीन। क्या करना? अपनी मानिंद उनसे मोहब्बत करना। फिर खुरूज की किताब इसका 12वां बाब और इसकी 49वीं आयत में लिखा है, वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो। वतनी से मुराद है जो तुम्हारे वतन का है, और अजनबी से मुराद जो तुम्हारे वतन का नहीं है। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो, एक ही शरीयत होगी दोनों के लिए। तुम यानी उनके साथ कोई बुरा सलूक ना करना। जैसे तुम अपने आप से मोहब्बत रखते हो, ऐसे ही तुम गैर अक़वाम से भी मोहब्बत रखना। लेकिन वो अपने दिल में दूसरों के लिए सख्ती रखते थे या सख्त दिल थे, और दुश्मनों से अदावत रखते थे। क्यों अदावत रखते थे? क्योंकि बहुत दफा कलाम बयान करता है, खुदा अपनी जात के ताल्लुक से बयान करता है कि मैं तेरे सारे दुश्मनों को मार दूंगा। जमीन पर जितने भी लोग तेरे अगेंस्ट हैं, तेरे मुखालिफ हैं, मैं इनसे बदला लूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा, तेरे बिहाफ पर मैं इनसे लड़ूंगा, मैं तेरे बिहाफ पर इनसे इंतकाम लूंगा, और तेरे बिहाफ पर मैं इनको तबाह बर्बाद करूंगा। लेकिन याद रखें कि खुदा ने कभी भी यहूदियों को ऐसी तालीम नहीं दी थी कि तुमने जाकर तो इस तरह से लोगों से नफरत करनी है या लोगों से अदावत रखनी है। यहूदियों को अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि जो खुदा के दुश्मन हैं वो हमारे भी क्या है? दुश्मन हैं। जो खुदा के दुश्मन हैं वो हमारे भी दुश्मन हैं। इसलिए वो सारी गैर कौमों को कहते थे, चूंकि खुदा क्यों इनके खिलाफ था? क्योंकि ये बुतों की प्रस्तिश करते थे, खुदा के खिलाफ माबूदों की इबादत करते थे, इसलिए खुदा इन सारी कौमों के खिलाफ था, इनको मार देना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी। बहुत सारी अक़वाम को ऐसी सजाएं भी दी ताकि लोग सीखें, जानें खुदा की कुदरत को। लेकिन यहूदियों से कभी खुदा ने उनसे अदावत रखने, उनसे इस तरह की तलक कलामी करने या अपने अंदर उनके लिए सख्ती रखने की तालीम नहीं दी है। आमीन। खुदा ने कभी भी इनको ऐसी तालीम नहीं दी कि ये लोगों के साथ अदावत से पेश आए। हाँ, जिस कौम को खुदा ने इनके हाथों शिकस्त दिलाना होता तो खुदा
ان کو ضرور استعمال کرتا تھا، لیکن خدا اس طرح کی انہیں تعلیم نہیں دیتا کہ تم ساری قوموں سے عداوت رکھو۔ اب انہوں نے خود یہ چیز ازیوم کی ہے اور خود اس چیز کو خدا کے کلام میں سے عکس کر لیا ہے کہ خدا کا کلام شاید یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم یہودیوں سے تو محبت رکھو، لیکن جو تمہارے دشمن ہیں ان سے کیا کرو؟ عداوت رکھو۔ یہودیوں سے تو کیا رکھو؟ محبت رکھو، لیکن جو دشمن ہیں ان سے کیا رکھو؟ عداوت رکھو۔ یہ انہوں نے خود عکس کیا ہے، لیکن خدا کا کلام انہیں کبھی ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ اب یہ تو سمجھتے ہیں کہ پڑوسی کون ہے، آئے ہم کلام کے مطابق جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے اس کو جانیں کہ یسوع مسیح نے پڑوسی کس کو کہا ہے۔ اگر ہم نیو ٹیسٹامنٹ کے مطابق دیکھیں، جہاں خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح نے ایک پیرابل، ایک تمثیل کے ذریعے مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 10ویں باب میں سکھایا ہے۔ ایک عالم شرع مسیح کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو حکموں کو تو جانتا ہے، کیا حکم ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے کیا کر؟ محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو ہمیشہ کی زندگی کا کیا ہے؟ وارث ہے، جا ایسا کرتا رہے۔ پھر اس نے آزمانے کی غرض سے یسوع مسیح سے سوال کیا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ میرا پڑوسی کون ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے ایک پیرابل، ایک تمثیل سنائی کہ ایک شخص ہے جو یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا ہے۔ ڈاکوؤں نے اسے راستے میں گھیر لیا ہے اور اس سے جو کچھ تھا وہ چھین لیا ہے، اس نے مارا، ادموا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور اب اس کے پاس سے کون گزرا ہے؟ پہلے کاہن گزرا ہے، اور اس کے بعد لاوی۔ شاباش، بھول گئے ہیں۔ پہلے کاہن اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تیمارداری کی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، ویری گڈ، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم ہیکل میں جا رہے ہیں یا کسی عبادت خانے میں جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم جاتے ہوئے ناپاک ہو جائیں، سو ہماری عبادت جو ہے وہ ادھوری رہ جائے۔ اب انہوں نے اس غرض سے اسے نہیں چھوا۔ اب اس کے بعد کون گزرا ہے یہاں سے؟ ایک سامری گزرا ہے، اس نے اسے لیا ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، مرم پٹی کی، خود بھی اس کی ہیلپ کی ہے، پھر اسے ایک اور جگہ لے گیا ہے، اس جگہ جا کر اس کو پیسے بھی دیے، ہیلپ بھی کی، مدد بھی کی ہے۔ بہرحال یسوع مسیح نے اب آخر میں اس سے سوال کیا ہے، اب تو مجھے بتا کہ اس شخص کا پڑوسی کون ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اس کا پڑوسی ہے جس نے اس پر رحم کیا ہے۔ وہ پڑوسی ہے جس نے اس پر کیا کیا ہے؟ رحم کیا ہے۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ اس طرح کی نہیں کہ یہودی سے پیار کرے یا مسیحی سے پیار کرے اور دیگر اقوام سے کیا کرے؟ عداوت رکھے، یا دیگر اقوام سے محبت نہ کرے، پیار نہ کرے، یا انہیں عزیز نہ رکھے۔ ایسی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی ہے، نہ یہودیوں کو ایسی تعلیم دی گئی تھی۔ اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، 44ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ اپنے دشمنوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو، اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ تمہارا پڑوسی فقط یہودی ہی نہیں، تمہارا پڑوسی فقط مسیحی ہی نہیں، تمہارا پڑوسی فقط تمہارے ساتھ رہنے والا ہی نہیں، تمہارا رشتہ دار ہی نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو رحم کے قابل ہے، یا جو ضرورت مند ہے، یا جو کسی مشکل میں ہے، کسی پرابلم میں ہے، کسی تکلیف میں ہے،
وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کے کیا بن جاؤ؟ پڑوسی بن جاؤ. وہ تقاضا کرتا ہے کہ شرع کا عالم پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے. شرع کا عالم کیا پوچھتا ہے؟ میرا پڑوسی کون ہے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تو مجھے بتا کہ اس کا پڑوسی کون ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ مجھے بتا کہ اس کا پڑوسی. تمہارا پڑوسی نہیں. تمہارے پڑوسی تو مجھے پتا ہے کہ کون ہے. تمہارے پڑوسی تو یہودی ہیں, لیکن مجھے بتا کہ اس کا پڑوسی کون ہے. تب اسے سمجھ آئی اور اس نے جواب دیا کہ اس کا پڑوسی وہ ہے جس نے اس پر کیا کیا ہے؟ رحم کیا ہے. اب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو بھی ایسا ہی کر. یعنی اپنے اندر سے یہ جو پڑوسی کی اپنی تفسیر اور تشریح ہے اور اپنا مطلب ہے, اس کو نکال دے, اور جو خدا کا کلام تمہیں پڑوسی کی تعلیم دیتا ہے تم اس طرح سے اس تعلیم کو ایکسپٹ کرو اور قبول کرو. اس لیے خدا کے کلام میں یہ بیان کیا, وہ کہتے ہیں پڑوسی سے محبت رکھو. پڑوسی سے کیا کرو؟ محبت رکھو, لیکن اپنی مانند, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کچھ چاہتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں. یسوع مسیح نے اسی لیے نئے عہد نامے میں تعلیم دی کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ, جیسا ہر بندہ چاہتا ہے نا میری عزت ہو, چاہتا ہے نا میری عزت ہو, مجھے لوگ عزت سے بلائیں, رسپیکٹ کریں اور اچھے طریقے سے گریٹ کریں, اور جب بھی میں بات کروں, کال کروں تو مجھے اچھے طریقے سے مخاطب کیا جائے, بلایا جائے, مجھے میرے اوریجنل نام سے پکارا جائے, اور یا میرا کوئی عہدہ ہے, میری کوئی پوزیشن ہے تو مجھے اس طرح سے بلایا جائے. یہ ہر بندے کی خواہش ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے, تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت دی جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری لوگ عزت کریں, رسپیکٹ کریں, تو تم بھی کیا کرو؟ ان کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ. یہ رسپیکٹ جو ہے یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. عزت جو ہے یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. بچے بھی ہیں نا, اگر آپ بچوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئیں گے, عزت سے, رسپیکٹ سے پیش نہیں آئیں گے, تو وہ بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا. اور بڑے بھی ایسے ہی ہیں, اگر آپ ان کی رسپیکٹ نہ کریں, آپ کہیں کہ ہاں میں آ گیا ہوں, سارے کھڑے ہو جائیں, کلاس سٹینڈ ہو جائے, مجھے سلام کریں, مجھے میری عزت کریں, میری رسپیکٹ کریں, تو یہ کلام کے مطابق پاسبل نہیں ہے. کوئی بھی اس طرح کی عزت, ہاں شاید کبھی کوئی ڈرتا کر دے, لیکن بعد میں تو لوگ آپ کو پتا کیا کرتے ہیں. اس لیے خدا کا کلام ان یہودیوں, فقیہوں, فریسیوں, شرع کے عالموں کو یہ تعلیم دے رہا ہے, سکھا رہا ہے کہ تم جو محبت کا اور عقیدت کا اور جو دوسروں کے ساتھ برتاؤ یا سلوک کا تم نے کرائٹیریا بنا رکھا ہے, یہ دراصل بائبل مقدس کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے. بائبل اس طرح کی تعلیم نہیں دیتی ہے. اس لیے یہاں بڑی وضاحت سے خداوند یسوع مسیح اس بات کو بیان کر رہے ہیں, میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو, اور اپنے ستانے والوں کے لیے, بڑا مشکل کام ہے کہ نہیں؟ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. کتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو ہمیں ستا رہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ویری گڈ, شاباش, ویری گڈ. بہت اچھا اور خوبصورت یہ مسیحی رویہ, مسیحی ایٹیٹیوڈ ہے جو یسوع مسیح نے, اور یہی تو تمام مذاہب پر مسیحیت کو سبقت دیتا ہے اور مرکزیت عطا کرتا ہے اور مسیحیت کو بلند مرتبت عطا کرتا ہے کہ مسیحی مذہب میں دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ, عزت کی تعلیم دی گئی ہے. ڈائیورسٹی کو سکھایا گیا ہے کہ بھائی کسی کا کوئی بھی نقطہ نظر ہے یا کوئی کسی بھی طرح کا خیال رکھتا ہے تو تم نے ان کو اپنا دشمن کنسیڈر, بلکہ ان سے کیا رکھنی ہے؟ محبت رکھنی ہے, اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنی ہے؟
دعا کرنی ہے, ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے. آگے لکھا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے کیا ٹھہرو, بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر کیا کرتا ہے می. لکھا ہے کہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے کیا ٹھہرو گے, بیٹے ٹھہرو گے. تم نے اس لیے ایسے کرنا ہے کیونکہ تمہارا باپ بھی ایسا ہی کرتا ہے, اور بیٹا وہ ہے جو باپ کے نقشے قدم پہ چلے. بیٹا وہ ہے جو, اب باپ کیا کرتا ہے, ان سے محبت رکھتا ہے. باپ کیا کرتا ہے, اپنا سورج ان پر بھی ویسے ہی چمکاتا ہے جیسے آپ پر چمکاتا ہے. می بھی ایسے ہی برساتا ہے جیسے آپ پر برساتا ہے. خدا کی آکسیجن میں, خدا کی لائٹ میں کوئی اس طرح کی ہمیں تفریق نظر نہیں آتی ہے, یا تعصب نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں یہ ایریا جو ہے یہ مسیحیوں کا ہے, یہ ایریا غیر اقوام کا ہے, یہ یہودیوں کا ہے, یہاں دھوپ آئے یہاں چھاؤں آئے. ایسا ہرگز نہیں. کلام بیان کرتا ہے کہ جیسے میں ان سے کیا کرتا ہوں, محبت رکھتا ہوں, جیسے میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو تمہارا بیٹے ہونے کا ثبوت یہ ہے, تم اس طرح سے بیٹے نظر آؤ گے اگر تم باپ کے نقشے قدم پر چلو گے. اگر باپ اس طرف جا رہا ہے تو بیٹا اس طرف چلنا شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے. اس لیے چونکہ ان دنوں میں خاص طور پہ جو بیٹے تھے وہ اپنے باپ کے پیشے سے, اس کے کام سے پہچانے جاتے تھے. جب بیٹے کوئی کام کرتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا بیٹا, کیونکہ یہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کا باپ کرتا ہے. اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم اس صورت میں بیٹے ٹھہرو گے, تم اس صورت میں اس کے فرزند ٹھہرو گے اگر اس جیسے کام کرو. اس جیسے کام کیسے ہیں کہ وہ اپنے تمام ان ناراض لوگوں پر بھی اپنا سورج بھی چمکاتا ہے, می بھی برساتا ہے, انہیں آکسیجن بھی دیتا ہے, انہیں لائٹ بھی دیتا ہے, ہر طرح کی جو نیچرل جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, کوالٹیز ہیں, وہ سب خدا ان میں بانٹتا ہے. تو اگر خدا ایسا کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تو خدا کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے بیٹے ٹھہرنا چاہتے ہو, ہم کہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور غیر اقوام سے ہم پیار نہ کریں, محبت نہ رکھیں, عزیز نہ رکھیں, تو یہ ہمارے لیے درست. جو ہمیں ستاتے ہیں بائبل مقدس پہ, آپ آج کل دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ اٹیک کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, یہ کوئی پہلا موقع تھوڑی ہے. بائبل مقدس ہی دنیا کی واحد کتاب ہے جس پر آج تک سب سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں, اور بائبل مقدس ہی واحد کلام ہے جو ان حملوں کے باوجود اپنی اسی صورت میں موجود ہے جیسے خدا نے اسے لکھوایا تھا. آمین. سو اپنی محفوظ ترین حالت میں آج بھی اسی حالت میں جیسے خدا نے اسے لوگوں پر نازل کیا, ویسے ہی یہ کلام جو ہے آج بھی لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. سو یاد رکھیں, ہمیں اس لیے لوگوں سے عداوت نہیں رکھنی, بلکہ اس کے باوجود ہم نے کیا کرنا ہے, لوگوں سے محبت رکھنی, پیار کرنا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے کیا کرو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے. بھئی اگر کوئی میری عزت کرتا ہے میں بھی اس کی کرتا جاؤں تو کوئی میرے میں اور دیگر لوگوں میں فرق ہے؟ فرق تو تب پڑے گا جیسے کلام بیان کرتا ہے کہ اگر محبت رکھنے والوں ہی سے کیا کرو, محبت رکھو, تو اس کا کچھ اجر نہیں ہے. محصول لینے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں. گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. غیر اقوام کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے. فرق یہ ہے مسیحیوں میں کہ وہ تمہیں ستائیں, وہ تمہیں تنگ کریں, لیکن تم ان سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. فرق تو تب نظر آئے گا, محبت تو تب نظر آئے گی, مسیحیت تو تب نظر آئے گی. آپ نے ایک بڑا فرق دیکھا ہے, یہ جو سوال و جواب ہوئے ہیں گزشتہ دنوں, کہ مسیحیوں کا رویہ اور ایک ادر جو پرسن ہے اس کا رویہ, کیسا فرق نظر آتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں؟ مسیحیوں کے رویے میں, ان کے بولنے میں شائستگی ہے,
اور تمیز ہے, رسپیکٹ ہے, عزت ہے, لیکن آپ کو دوسری سائڈ پہ ایسا, تو یہی تو فرق ہے, یہی تو ہمارے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ ایسے کریں گے لیکن تم نے کیا کرنا ہے, محبت سے پیش آنا ہے, عقیدت سے پیش آنا ہے. یہی ڈفرنس ہمیں دکھانا چاہیے. لکھا ہے, اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو, کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ مطلب اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہو تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے, آخری آیت میں لکھا ہے چاہیے کہ تم کیا ہو. اس کا کانٹیکسٹ اسی آیت سے جا ملتا ہے جہاں لکھا ہے نا کامل ہو, یعنی اس راست بازی سے جو فقیہوں فریسیوں کی راست بازی, اس سے نکل کر, اس سے باہر آ کر زیادہ راست بازی کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے. تب تم خدا کے بیٹے ٹھہرو گے, اور تب تمہاری راست بازی اس لیول پہ آ جائے گی کہ تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ. آمین. خداوند اپنے کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے. آمین.